अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आप हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह रब की ज़ात आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी ज़रूर शेयर किया करें। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। और पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। इस नारे से कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है हमेशा ज़िंदाबाद से, लेकिन पाकिस्तान हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद। ये जज साहबान जो है ना नाम नहादी जो इनकलाबी जज बने हुए थे और बड़े असूल पसंद हैं। ये खबर सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिर्फ़ शोर करते हैं, अमली तौर पर ज़ीरो हैं। क़य्यूम सदीकी साहब अंदर की खबर लेकर आए हैं, बताते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजों को मुस्तफ़ी होने की तजवीज़ फुल कोर्ट इजलास में दी गई, जो ज़्यादा पज़ीराई हासिल न कर सकी। तफ़सीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ी जजों के खतूत और 27वीं आईनी तरमीम से पार्लियामेंट को रोकने के लिए अदारा जाती रद्द-ए-अमल के हवाले से बुलाई गई फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जज जो हैं वो शरीक हुए। ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 23 जजों में से 2 साबिक जज मंसूर अली शाह, अतर मिनल्ला मुस्तफ़ी हो चुके थे, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस बाकर नजफी वफाकी आईनी अदालत के जज नामजद हो चुके थे। वो फुल कोर्ट मीटिंग में शरीक नहीं हुए, ताहम जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसर्रत हलाली ज़ाती मसरूफियात की बायस शिरकत ना कर सके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ नौकरी करो। जराये के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में हुई। मीटिंग शुरू होते ही कई जज साहबान ने कहा कि आज का दिन बड़ा अफसोसनाक है। हमारे 2 जज जो हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मुस्तफ़ी हो चुके हैं। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अदलिया को अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इस इजलास पर मौजूद एक जज साहब ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन-सा इख्तियार है जिसको इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट जिसका काम आइन और कानून साज़ी करना है, इसे ये इख्तियार हासिल करने से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन-सा आईनी इख्तियार है। और ज़राए के मुताबिक कुछ जज साहबान ने फुल कोर्ट की जानिब से हुकूमत को लिखे जाने वाले खत की तजवीज़ तो दी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जज साहबान को भी खत लिखने के बजाय मुझसे मिलकर बात करनी चाहिए। और मैं जब यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं। खत लिखे जाने वाली बात को दुरुस्त नहीं समझा जाता। अलबत्ता अदालत के पास जुडिशनल रिव्यू का इख्तियार है, जो अदालत इस्तेमाल कर सकती है। ये भी खबर है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि आएँ फिर मिलकर इस्तीफे देते हैं। तो फिर सबकी जजों की ना अच्छा ये बड़ी मज़े की लाइन है कि चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा यार चलो छड्डो परां सारियां गल्लां। चलो ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ इस्तीफा दे ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ अदालत ਦੇ ਵਿੱਚ। और इसके बाद वो जिसे कहते हैं ना कि बोलती बंद होगी और चिरागों में रोशनी ना रही। सुहेल अफरीदी ने कल उमर अयूब की बीवी का इलेक्शन जितवाने के लिए जिली इंतजामिया को धमकी दी थी। इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ज़िमनी इंतखाब पर मामूर और सरकारी मुलाज़मीन के खिलाफ धमकी अमेज़ अल्फाज का नोटिस लिया है। और ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर लिया है, जिसमें सुहेल अफरीदी के मामले पर मुनासिब कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। अच्छा ये अभी तक ਨਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਅਭੀ ਤੱਕ ਵਹੀਂ पे ਰਹਿ ਰਹੇ हैं ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੈਰ ਤੇ ਕਾਗਾਨ ਨਰਾਨ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਦ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਬਾੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ अपने घर के लिए मतलब चीजें जो लेके आते थे कि सस्तियां पैंदियां ने है जी बहुत सारी चीजें होती थी। तो वहां पे एक रेलवे फाटक था, उस रेलवे फाटक के परली साइड पे कहते थे जिसने जाना है उसने अपने रिस्क पे जाना है, अगर वो वापस ना आए तो वहां पे हुकूमत पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती कि उसको इलाका गैर कहते थे। अच्छा ये क्योंकि इलाका गैर का है, जिला खैबर पख्तूनख्वा का है, जो अब तो जाहिर है बाकायदा तौर पर हिस्सा है केपीके का, लेकिन पहले ये इलाका गैर होता था। इसकी गुफ्तगू, इसकी सोच, क्योंकि जाहिर है ये पला बड़ा रहा, उठा खाया, ट्रेनिंग सारी इसकी इलाका गैर की है। तो इसने अभी तक केपीके को इलाका गैर ही समझा हुआ है कि जहां दिल करेगा जो धमकी लगाकर चला जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होने वाला। ये नॉन कस्टम पेड वजीर आला इलाका गैर से जरूर आया है, लेकिन कानून की अमल दरामद होगी। अगर आप ये समझते हैं कि ये ऐसी बातें करके और ऐसे जलसे जुलूसों में
دھمکیاں لگا کر وہ بھی سرکاری ملازمین کو کہ تم دن کی روشنی نہیں دیکھ سکو گے، بچ نہیں پائے گا۔ علیمہ خان نے محمود اچکزئی کو جو ہے وہ ٹکے ٹوکری کیا ہے۔ محمود اچکزئی جمعے کو کال کے محمود اچکزئی کی جمعے کی کال سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ احتجاج کی کال ہم نے نہیں، الائنس نے دی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں محمود اچکزئی لیڈ کرے گا اور بہن اسی کے احتجاج کو کال سے اظہار لا تعلقی کر رہی ہے۔ اب میرا خیال ہے اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہے۔ انصار عباسی صاحب نے بحث چھیڑی ہے، عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حال ہی میں حکومت کے چند وزراء کی طرف سے کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان مطالبہ کریں انہیں اور بشرا بی بی کو کوئی بنی گالہ گھر کو جیل قرار دے کر وہاں پر شفٹ کر دیں۔ مجھے معلوم ہے عمران خان خود یہ کبھی درخواست نہیں دے گا۔ میرا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو مشورہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست کا انتظار کرنے کے بجائے خود ہی دونوں کو بنی گالہ شفٹ کر دیں اور ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی سے قریبی رشتہ داروں کو باقاعدہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ ان سے تلخ سیاسی ماحول میں بہتری آئے گی۔ تحریک انصاف اور حکومت اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کا راستے کھل جائیں گے۔ امید ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میری تجویز پر غور کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی سنجیدہ قیادت کو چاہیے کہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ قائم کرے۔ جس بات چیت اور ڈائلاگ کی ضرورت ہے اس کے راستے کھولے جائیں۔ ان رابطوں کو میڈیا سے چھپائے ورنہ ایسے کسی سیاسی عمل کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلتا۔ باقی جہاں تک تحریک انصاف کے بھگوڑوں، سوشل میڈیا کے گالم گلوچ بریگیڈ، عمران خان کے نام نہاد ہمدرد یوٹیوبر کا تعلق ہے، اگر معاملات ان پر چھوڑ دیے گئے تو عمران خان اور بشرا بی بی جیل سے نکلیں گے اور نہ ہی خان کی بہنوں کو کوئی سکھ کا سانس لینے دے گا۔ وہ اسی طرح سڑکوں پر اڈیالہ جیل کے باہر اکیلی احتجاج کرتی رہیں گی۔ یہ سب سے تکلیف والی لائن ہے۔ وہ عمران خان جس کی وجہ سے آج بھی 100 سے زائد قومی اسمبلی میں ممبر ہیں، جس کی وجہ سے آج بھی کے پی کے میں ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، باقی صوبوں میں نمائندگی ہے، لاکھوں کی تعداد میں ورکر ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ممبران اسمبلی ہیں، سینٹ میں نمائندگی موجود ہے، لیکن اس لیڈر کی بہنوں کے ساتھ ایک بھی لیڈر نہیں کھڑا ہوتا۔ حیران ہوتا ہوں میں اس وقت جب یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی بہنوں کو دھکے مارے گئے، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، اس کی فل مذمت کرتے ہیں، لیکن اتنی بڑی پارٹی، اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کہنے والے لیڈر کی بہنوں کے ساتھ جب یہ سلوک ہو رہا ہوتا ہے تو کیا وہاں پر 4 5 10 ہزار بندہ موجود نہیں ہوتا اتنے بڑے لیڈر کے لیے جو جیل میں ہے، جو وہ بقول ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خاطر چھتر کھا رہا ہے، ان کی خاطر اس کی بیوی جی کلیم تو یہی کرتی ہے نا تحریک انصاف کہ عمران خان اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہے سابق خاتون اول بشرا بی بی اس لیے جیل میں ہے کہ وہ عوام کی بہتری چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا کیا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ سب چاہتے ہیں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرتی ہے تو پھر ان کی بہنوں کے ساتھ 50 ہزار 2 ہزار 10 ہزار بندہ ہر وقت موجود کیوں نہیں ہوتا؟ کیا مرکز کی طرف سے جہاں پر 100 سے زائد ایم این اے ہیں، سینٹ میں جہاں پر ظاہر ہے کثیر تعداد ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کی اور کے پی کے میں حکومت ہے، بڑکیں ان کی آپ سن لیں گے، لیکن ان کی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ عمران خان نے ساری عمر یہی کیا ہے، لوگوں کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اس کی پارٹی نے، اس کے ایم این اے نے، اس کے سینیٹرز نے اور کے پی کے کی حکومت نے عمران خان کی فیملی کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب ان کو سہارا لینا پڑ رہا ہے کہ بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس زیادتی کے تو خیر ہم لوگ، میں تو پہلے دن سے زیادتی کے خلاف ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں کسی بھی سیاستدان، مجھے یاد ہے میاں شریف صاحب کو سیڑھیوں سے باقاعدہ گھسیٹ کر، وہ بے نظیر صاحبہ کا دور تھا، گھسیٹ کر نیچے لایا گیا تھا اور جو دور گاڑی کھڑی تھی وہاں تک گھسیٹ کے لے جا کر گاڑی میں پھینکا گیا تھا۔ اور اگر 90 کی دہائی سے لے کر آج 2025 میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے تو اس کی مذمت کرنی چاہیے، یہ سیاستدانوں کو سیکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ مرد جو ٹی وی پر بیٹھ کر بڑی بڑی بڑکے مارتے ہیں اور عمران خان کے نظر میں اچھا بننے کے لیے دوسروں کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ ان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ سوال آپ کے ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ محمود اچکزئی کو پی ٹی آئی کی اوقات پر لانے کا فیصلہ ہے۔
خبر ہے کہ پی ٹی آئی محمود اچکزئی کو اپوزیشن اتحاد کی سربراہی سے ہٹانے پر غور کر رہی ہے اور یہی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو آفر کی جا رہی ہے۔ اگر فضل الرحمان نے آفر کر لی تو محمود اچکزئی جو ہے اسی عمران خان کو گالیاں نکالے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے جنگلات، تحفظات کے خاتمے، تجاویزات کے خاتمے اور درختوں کے غیر قانونی کٹائی روکنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار تمام جنگلات کی سیٹلائٹ مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ریئل ٹائم ڈیٹا جنگلات کے رقبے اور درختوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی لائیو فیڈ کی مدد سے جنگلات میں کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی کی فوری نشاندہی ممکن ہوگی۔ متعلقہ اطلاع ملتے ہی انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس فوری طور پر کارروائی کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر شجر کاری، جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سیٹلائٹ ڈیٹا استعمال کیا جائے گا۔ ریموٹ سیٹنگ کے ذریعے زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کو درست مانیٹرنگ ممکن ہوگی، جبکہ پہلی بار جنگلات کے تمام رقبے کا الیکٹرک ریکارڈ بھی تیار کیا جائے گا، جس سے قبضہ، ہیر پھیر یا رد و بدل کے مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ سیٹلائٹ ڈیٹا شجرکاری کے لیے موضوع مقامات کی نشاندہی بھی کرے گا۔ جنگلات میں آگ لگنے کی صورت میں فوری الرٹ اور نقصانات کے تخمینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا کردار بھی ہوگا اس میں۔ اندازہ کریں، یہی کہتا ہوں میں کہ پنجاب جو ہے وہ یورپ سے آگے نکل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ محکمہ جنگلات ایک بہت بڑا محکمہ ہے۔ آ، کیوں ضروری ہے؟ ہماری زندگیوں کے لیے۔ سانس جو آپ لیتے ہیں، یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، یہ جو آ، موسم کا گرم ہونا ہے، بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہیں، بلکہ ہماری زندگیاں ہی جنگلات سے جڑی ہیں۔ ہماری زندگیاں آکسیجن سے جڑی ہیں جو ان جنگلات سے، ان درختوں سے ملتی ہے۔ ہمارے بچپن میں جب ہم لوگ اپنے زمین پہ جایا کرتے تھے، ڈیرے انہوں ٹاری بھی کہتے تھے، جاتے تھے تو رستے میں درخت ہوتے تھے۔ ہم لوگ اپنے بس سٹاپ سے اتر کر جب اپنے گاؤں کی طرف واک کر کے جاتے تھے 2-2.5 کلومیٹر ایوری ڈے، یا پھر ٹرین پہ جاتے تھے تو رستے میں درخت ہوتے تھے، آپ کسی بھی جگہ پہ درخت پہ بیٹھ کر گرمی میں سانس لے سکتے تھے، درختوں کے نیچے نلکے لگے ہوتے تھے۔ اب نہیں ہے، نہ وہ درختوں کے نیچے نلکے ہیں اور نہ وہ درخت ہیں۔ تو درخت ہماری زندگی میں کتنے ضروری تھی، یہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جو دادا، گرینڈ دادا، والدین وہ جانتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن پنجاب کی ماں یہ جانتی ہے، اور ہماری خوش قسمتی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ، جو کہ ظاہر ہے ان کی ڈگری ہی ماحولیاتی تبدیلیوں میں، انہوں نے 10 سال کام بھی اس میں کیا ہے، تو یہ پنجاب کی خوش قسمتی ہے کہ محکمہ جنگلات ہو یا پھر ماحولیاتی تبدیلیاں ہوں یا سموگ کا خاتمہ ہو اور یہ دھان کی فصل کو آگ لگانا، کوئی بھی معاملات ہو، مریم اورنگزیب کی اس پر نظر ہے، اور یہ ہے ویژن مریم نواز صاحبہ کا۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔